टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी वन से रमज़ान मुबारक की खुसूसी बराह रास्त नशरियात नूर रहमान इश्क रमज़ान के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब सहरी के बाबरकत लम्हात में रोज़ाना की तरह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में हम 9वें रोज़े की सहरी करेंगे और दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई इस पहले अशरे के आखिरी रोज़े की तरफ बढ़ेंगे। एक बार फिर आपकी खिदमत में रूहानी कैफ व सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं, इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरज़ू और इस ख्वाहिश के साथ कि आप घर बैठकर इस नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज जिस मौजू पे मैं इब्तिदान गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है मुस्कुराहट के फ़वाइद, यानी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखना, इसके बहुत फ़ायदे हैं और ये आदत बहुत ही मुफीद है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात करीमा का अगर हम जायज़ा लें और वसीरतुन्नबी का मुताला करें तो पता चलता है कि हुज़ूर पुनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा कर मिला करते थे और मुस्कुरा कर मुसाफ़ा किया करते थे, मुस्कुरा कर मुलाकात किया करते थे, मुस्कुरा कर गुफ्तगू फरमाया करते थे। तो हमें भी जब बात हम किसी से करें, किसी मामले के लिए बैठें, किसी इजलास में हो, मीटिंग में हो, किसी पब्लिक गैदरिंग में हो और घर में हो, अहबाब के साथ हो, दोस्तों के साथ हो, तो चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। किसी से मुलाकात करें, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। किसी से हाथ मिलाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। मस्जिद में मुसाफ़ा करें, ईद की नमाज़ के बाद मुसाफ़ा करें, शादी ब्याह में मुबारकबाद देने जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। जब बच्चों से गुफ्तगू करें तो ज़्यादा मुस्कुराहट होनी चाहिए। बड़ों के साथ गुफ्तगू करें तो बड़ों के सामने भी अदबन मुस्कुराहट होनी चाहिए। बाज़ लोगों की आदत होती है कि उनके बारे में ये मशहूर हो जाता है कि भाई इसको तो हंसाना बहुत मुश्किल है, अरे भाई इसके तो चेहरे पर मुस्कुराहट लाना बहुत मुश्किल है। फिर कोई ना कोई लतीफ़ा सुनाना पड़ता है, कोई ऐसी बात करनी पड़ती है, लेकिन वो उस पर भी नहीं मुस्कुराते। तो मैं ये नहीं कहता कि हर वक्त हंसना चाहिए, दांत नज़र आने चाहिए, ये भी नहीं कहता कि हर वक्त मुस्कुराना चाहिए, ये भी नहीं कह रहा कि हर वक्त कहा लगाना चाहिए, यानी ज़ोर से, आवाज़ से जो हंसना चाहिए। लेकिन आपके चेहरे पर एक ऐसी नफीस सी मुस्कुराहट हो कि जो आपको देखे उसकी तबीयत में भी ताज़गी आ जाए। अब अगर आपके माथे पे बल हों, पेशानी पे बल हों, नाक आपकी फूली हुई हो और आप जो है ना होंठ को बंद रख के या होंठों को बंद रख के बस गुमसुम बैठे हों और सिर्फ इशारों से कर रहे हों या करके साउंड के साथ बात कर रहे हों, तो ऐसे शख्स को महफ़िलों में कोई पसंद नहीं करता। ऐसे बंदे से लोग दोस्ती करते हुए भी ज़रा सा कतराते हैं, कहते हैं ये तो बोर आदमी है जी, इससे बात करते हैं तो बोरिंग होती है, बोरिंग फील होती है। जब आपके चेहरे पे रानाई हो, आपके चेहरे पे शादमानी हो, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है। देखें, हमारी ज़िंदगी में जितनी तेज़ी आ गई उस तेज़ी की वजह से हम सब मसरूफ़ हो गए, टेंशन में भी हो गए, डिप्रेस भी हो गए, हर एक का वक्त कीमती हो गया। अभी यहाँ है तो थोड़ी देर के बाद कहीं और जाना है, पहले से कोई किसी को टाइम दिया हुआ है, कोई तयशुदा मीटिंग है, इजलास है, कोई मुलाकात है, कोई काम है। तो ऐसी तेज़ी जब ज़िंदगी में आ जाए और टेंशन भरी ज़िंदगी हो और आराम और सुकून के लम्हात कम मैसर आते हों, तो उसमें भी जब हम मिलें और हमारा मुंह फूला हुआ हो, चेहरा सूजा हुआ हो और माथे पे बल हो, नाक फूली हुई हो और तकब्बुराना अंदाज़ हो और मुस्कुराहट कहीं दूर दूर तक ना हो, तो फिर आप समझ लें कि टेंशन और टेंशन पे मज़ीद टेंशन, परेशानी फिर परेशानी पर मज़ीद परेशानियाँ। आपको जो देखे तो उसे लगे कि मैं आज अच्छा दिन गुजारूँगा, जो आपसे मिले तो उसे लगे कि आज एक अच्छा दिन गुजरेगा, जो आपसे मुसाफ़ा करे उसे लगे कि आज मैंने एक तरोताज़ा ज़िंदा जावेद शख्सियत से जो है वो मुसाफ़ा किया है। ये बात आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ कि ये आदत बनानी पड़ती है, यानी अगर किसी की मुस्कुराने की आदत है ही नहीं तो ऐसा नहीं है कि आज आप समझाएंगे तो कल से शुरू हो जाएगी।
یہ ہمیں سمجھانی پڑتی ہے، اور جب سمجھا دیتے ہیں تو پھر اس عادت کو اختیار کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، اور پھر جب یہ عادت بنتی ہے تو پھر اسے خود بھی محسوس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ راستے میں چل رہے ہیں، سامنے سے کوئی شخص آیا، اب اس سے آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، ہو سکتا ہے آپ دونوں بائک پر ہیں یا دونوں گاڑی میں ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ ہلایا جاتا ہے، کیونکہ جا کر تو ہاتھ نہیں ملایا جا سکتا۔ تو اس وقت پہ اگر آپ چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں گے نا، تو وہ اسے ایسا لگے گا کہ مجھے اہمیت دی گئی، اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے، دیگر دوست ہیں، تو وہ کہیں وہ آپ کے لیے تاثر قائم کریں کہ یہ بہت ہی خوش اخلاق بندہ ہے یقیناً، کہ جس نے ہمارے لیے ہاتھ ہلایا یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سلام کیا اور ساتھ میں مسکرایا بھی۔ تو مسکراہٹ جو ہے وہ کئی ناراضگیوں کو دور کرتی ہے، کئی بے ضابطگیوں کو دور کرتی ہے، کئی ایسی بری عادات کو کور دے دیتی ہے۔ اخلاقیات میں اگر کوئی کمی ہو جائے تو آپ کی مسکراہٹ سامنے والے کو جو ہے کچھ دنوں پہلے اگر اس نے کوئی برا تاثر ڈالا تھا تو آج اچھا تاثر ڈال سکتی ہے۔ اسی طرح گھر میں داخل ہوں مسکرا کر ہوں، جب جا رہے ہوں خدا حافظ کریں تو مسکرا کر کریں۔ اسی طرح عورتوں کو بھی چاہیے، بچوں کو بھی چاہیے کہ مرد جب کام کاج سے تھکا ہارا گھر آئے تو مسکرا کر ملیں، اسے رخصت بھی مسکرا کر کریں۔ تو جب پورا خاندان یہ کرے، پھر آپ کے احباب یہ کریں، اور پھر ہر ایک اپنی شخصیت کو ایسا بنائے کہ ہر وقت اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہو، تو یقیناً معاشرہ بھی خوش رہتا ہے اور خوش نظر آتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی جانب۔ کلام عشق میں تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اس پر قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ مختصر تفسیر مفتی اسحاق مدنی صاحب بیان کریں گے۔ سوال ہمارا، جواب آپ کا میں آج ہمارا سوال ہے، پیسوں کی ہوس کیسے ختم ہوگی؟ اسماء المصطفیٰ میں مفتی شاہد مدنی صاحب اس میں مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر گفتگو کریں گے۔ عالم ٹائم میں دعاؤں کا مہینہ کے موضوع پر علامہ مدنی رضا، مفتی غلام دستگیر صاحب اور دیگر علماء کرام۔ مزیدار سحری میں گوبھی فرائی بنائیں گے ہمارے شیف معراج۔ اللہ کے ولی میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ ہوگا۔ کام کی بات میں فضول خرچی نہ کریں، اس پر گفتگو ہوگی۔ وارفانہ لگا ذکر میں ہوں گی نعتیں، بہار شریعت میں قرض کے احکام اور روحانی گلدستہ۔ آخر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے۔ نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور رحمان عشق رمضان کے ساتھ، اور اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب کہ جس سے ہوتا ہے ہمارے نشریات کا آغاز، اور اس میں ہمارے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب روزانہ قرآن پاک کی ایک یا چند آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے قرآنی موضوع، اور آج کا موضوع ہے تکبر اللہ کو ناپسند ہے، اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ یوں لگا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اللہ ایسوں کو پسند نہیں فرماتا۔ غرور و تکبر کی تعریف علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ خود کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر جاننا، یعنی کسی بھی حوالے سے ہو کہ میں ان سے بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہیں، میں عزت والا ہوں، یہ ذلت والے ہیں، ہر اعتبار سے کسی نہ کسی کو اپنے سے کمتر اور خود کو اس سے بہتر جاننا، بہتر سمجھنا، تو یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور تکبر کا علم سیکھنا یہ فرض علوم میں سے ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس علم کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ ہم اپنے وقت میں رہتے ہوئے چند باتیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تکبر کی تعریف ہم نے سماعت کی۔ تکبر کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ تکبر بعض اوقات کفر ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تکبر کرنا۔ جیسے اللہ کے نبیوں نے جب لوگوں کو دعوت دی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تکبر کیا، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تکبر کیا ان کے سامنے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین یا اللہ کی دعوت کے سامنے تکبر کرنا۔ ابو جہل، ابو لہب وغیرہ نے حضور کی تعلیمات کو رد کرتے ہوئے حضور کو جھٹلایا، تو یہ تکبر کرنا کفر کے اقسام میں سے ہے جو انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسری تکبر کی قسم ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مکروہ تحریمی، یعنی حرام ہونا اور حرام کے انتہائی قریب ہونا، کیونکہ اس سے بچنا فرض ہے تو لہذا فرض کے مقابل جو ہوگا وہ حرام ہوگا۔ تو لہٰذا وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ذلیل ہے، میں عزت والا ہوں، وہ کم تر ہے، میں اس سے بہت بہتر ہوں، تو یہ چیز بعض اوقات گناہ کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ حرام کے ارتکاب کی وجہ سے انسان کو جہنم کی طرف بھی لے کے چلی جاتی ہے۔
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं किब्रियाई मेरी चादर है और जो इस चादर के बारे में मुझसे झगड़ा करेगा मैं उसे पाश पाश कर दूंगा। अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी में अल मुतकब्बिर है, यानी ये किब्रियाई ये अल्लाह ताला की सिफत है। बस मखलूक में किसी की सिफत नहीं है कि उसमें किब्रिया बड़ाई का मामला। हम अल्लाह अकबर कहते हैं, हम जो है वो अल मुतकब्बिरु अल्लाह ताला की इसमें मुबारक का विर्द करते हैं। किब्रिया कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला को कि हमारा किब्रिया है, हमारा पालनहार है, परवरदिगार है। तो यूँ ये किब्रियाई की सिफत अल्लाह तबारक व तआला की है। और अल्लाह ताला की सिफत यानी गोया कि अल्लाह ताला ने समझाने के लिए लोगों को बताया कि किब्रियाई मेरी चादर है। जिस तरह दो अफराद एक चादर को बग़ैर काटे बग़ैर तकसीम के इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसी तरह कोई किब्रियाई को भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ये ख़ास अल्लाह ताला की सिफत है। और अल्लाह की सिफत में अगर कोई दाखिल होने की कोशिश करेगा अल्लाह ताला उसको जलील और रुस्वा कर देगा, क्योंकि मुतकब्बिर का अंजाम बहरहाल आखिर में ज़िल्लत ही होता है। एक बात और हमें समझ लेनी चाहिए कि तकब्बुर आता क्यों है। यानी हम ये कहें मैं ये सब मुतकब्बिर है तो मुझे कैसे मालूम हो कि तकब्बुर इल्म की वजह से आता है, तकब्बुर ओहदे मनसब की वजह से आता है, तकब्बुर जो है वो माल दौलत की वजह से आता है, तकब्बुर हसब नसब की वजह से आता है, तकब्बुर ख़ानदानी अज़मत और शराफत की वजह से भी आता है। हालांकि ये मकाम तकब्बुर नहीं है, ये मकाम शुक्र है। यानी अगर मुझे इल्म है तो मैं तकब्बुर ना करूँ, शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का कि अल्लाह ने मुझे इल्म अता फरमाया। अगर हसीन व जमील है तो दूसरों को देख के शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने मुझे हुस्न व जमाल की नेमत से नवाजा है। हसब नसब है तो मेरा आपको क्या कमाल, अल्लाह ने अच्छे ख़ानदान में पैदा कर दिया। और अगर ओहदा या मनसब है तो मेरा क्या कमाल है, ये अल्लाह की अता है। अल्लाह ताला जिसको चाहे ओहदे और मनसब पे फाइज फरमा दे। हम पढ़ते हैं कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मन तशा, कि अल्लाह जिसको चाहे मुल्क अता फरमाए, जिससे चाहे ले ले। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसको चाहे इज़्ज़त अता फरमाए, जिसको चाहे ज़िल्लत में मुब्तला फरमाए। उलमा ने फरमाया बंदा ज़िल्लत में उसी वक्त मुब्तला होता है जब वो मुतकब्बिराना सोच के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तकब्बुर उसके रगो पै के अंदर शामिल हो जाता है। तो ये तकब्बुर जो है वो इंसान को दुनिया में ही बर्बाद करता है। और आखिरत में नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मुतकब्बिरीन आएंगे चींटियों की शक्ल में होंगे। लोग इन्हें पांव तले रोनते हुए जाएंगे और इनका कोई पुरसाने वहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने अल्लाह की मखलूक के सामने अपने आप को बरतर समझा और दूसरों को जो है वो कमतर समझा। तो ये ओवरऑल हमें चीज़ों को समझना चाहिए कि तकब्बुर इल्म की वजह से है, तो बंदा अपने इल्म पर गौर करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं बर्बाद हो जाऊँ। उलमा फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करें उनके इल्म की अफजलियत की वजह से। तो इबलीस ने इनकार किया। मशहूर वाक़या कुरानी और कुरान पाक की मुख्तलिफ सूरतों में बयान हुआ है। जो सजदे का वक्त था वो था जुम्मे के दिन ज़वाल से लेकर नमाज असर तक, ये पूरा वक्त सजदे का था। तो कहा कि सजदा करें, तमाम फरिश्ते अल्लाह के सजदे में गिरे। चूँकि ये आग से पैदा किया गया था, जिन था, तो इसने कहा कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से पैदा किया गया और ये मिट्टी से पैदा किया, मैं क्यों? तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फरमाया कि निकल जाए यहाँ से, निकल जाए यहाँ से, तू रजीम है, तू मरदूद है, फ़ख्रुज, निकल जाए यहाँ से, तुझे मरदूद करार दे दिया गया और लानत का तौक क़यामत तक तेरे गले में डाल दिया गया। तो तकब्बुर ऐसी चीज़ है कि जो मुअल्लिमुल मलकूत हो, इब्लीस मुअल्लिमुल मलकूत, वो कि जिसने ज़मीन के चप्पे चप्पे पे सजदे किए हों, वो कि जिसको अल्लाह ताला फरिश्तों को उस्ताद बना दिया, तकब्बुर की वजह से वो बर्बाद हो गया, तो इंसान की हैसियत क्या है। लिहाजा अपना कौल, अपना अमल हर एतबार से, नहीं कि फ़कत अपने कौल से बंदा तकब्बुर करे, बल्कि बस चेहरे के एक्सप्रेशन से बता रहा होता है कि ये ऐसा है, आँखें यूँ करना, टेढ़े करना, ये तो अंदाज भी तकब्बुर का हो सकता है, लहजा भी मुतकब्बिराना हो सकता है, और ज़िंदगी के अफ़ाल जो वो भी मुतकब्बिराना हो सकते हैं। तो लिहाजा हर कौल में, अमल में अपने आप को तकब्बुर से बचाए और आजिज़ी इख्तियार करें। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया मन तवादा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहु अल्लाह, अगर बुलंदी चाहते हो अल्लाह के लिए आजिज़ी करो, अल्लाह ताला तुम्हें बुलंदी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अहम बात है ये, और हमारी आजकल के दौर में हमारी ये आदत का बदकिस्मती से हिस्सा बन गया है। तो तकब्बुर से बचना चाहिए, आजिज़ी को इख्तियार करना चाहिए। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक़्फ़े के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं नूर रहमान इश्क रमज़ान नशरियात के साथ, जो आप सहरी के बाबकर लम्हात में देख रहे हैं TV1 से और वसेब से बराह रास्त गाहे बगाहे न्यूज़ 1 पर भी इसे देख सकेंगे। चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक जुमला, एक फ़िक्रा, एक फ़िक्र आपके सामने रखते हैं, एक सवाल आपके सामने रखते हैं और चाहते हैं कि इस पर गौर व फिक्र करें। सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा जवाब आपका।
بات بہت اہم ہے، اور بات یہ ہے کہ پیسوں کی، مال کی ہوس کیسے ختم ہو۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے دیندار طبقے کی جانب سے، ہمارے مفتیان کرام کی جانب سے، علماء کی جانب سے، مشائخ کی جانب سے پوری اسلامی تاریخ میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے رزق اور روزی نہیں کمانی، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ کاروبار کو وسیع نہیں کرنا، کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ مالی اعتبار سے خود کو مستحکم نہیں کرنا۔ اس کی بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ صرف اس میں فرق یہ ہے کہ وہ مال کمانا حلال کا ہو، وہ رزق جو ہے وہ حلال کا ہو، جو مال حاصل ہو وہ حلال کا ہو، اور حلال ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، اور پھر اس کے آنے پر، یعنی مال کے آنے پر ایک تو تکبر نہ آئے، دوسرا اس کی ہوس نہ بڑھ جائے کہ ہر وقت آپ رزق کی فکر میں ہیں تو آپ کی نمازیں جا رہی ہیں، ہر وقت آپ رزق کی یعنی روزی کی، مال کی، کاروبار کو وسعت دینے کی فکر میں ہیں تو آپ اللہ کا ذکر چھوڑ رہے ہیں، ہر وقت آپ صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے میرا کاروبار بڑھ جائے، ایک پلاٹ ہے تو 2 ہو جائیں، ایک دکان ہے تو 4 ہو جائیں، 2 آفیسز ہیں تو 4 آفیسز ہو جائیں، ایک گاڑی ہے تو 4 ہو جائے، 2 بنگلے ہیں تو 10 ہو جائیں، ہر وقت اسی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، نہ کبھی روزے رکھے، نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی زکوٰۃ دی، استطاعت ہے پھر بھی حج پہ جانے کا ٹائم نہیں ہے، عمرہ نہیں کرتے، نفل نہیں پڑھتے، وظائف نہیں پڑھتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے، بس پیسہ آتا رہے خرچ نہیں کرنا۔ تو ایسی ہوس کی اور ایسے حرام ذرائع سے کمانے کی ممانعت ہے، ویسے کاروبار اور رزق کی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس ہوس کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یقیناً ہمیں دین کی طرف لوٹنا ہوگا، شریعت کی طرف لوٹنا ہوگا، اور پوچھنا پڑے گا شریعت سے، علماء سے کہ ہم وہ کون سے کام کریں کہ جس کی وجہ سے یہ ہوس ختم ہو۔ تو جواب یہی آتا ہے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ دین ہمیں اعتدال کا درس دیتا ہے۔ آپ نے میانہ روی رکھنی ہے، آپ نے اپنا ٹائم مینجمنٹ کا نظام ایسے بنانا ہے کہ آپ نماز کے وقت نماز، ماں کی خدمت کے وقت ماں کی خدمت، بیوی بچوں کا خیال رکھنا کہ ان کو وقت دینا، اس کا بھی ایک وقت ہو، اس کے علاوہ کاروبار کا بھی ایک وقت ہو۔ اتنا کمانا ہے مجھے، اور اتنا کما کر اتنا لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، اتنی زکوٰۃ دینی ہے، اتنا لوگوں کے لیے خیرات کرنی ہے، اتنا آرام کرنا ہے، اتنی اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم، اتنا قرآن شریف پڑھنے کے لیے ٹائم۔ جب آپ ٹائم کو مینیج کریں گے تو رب تعالیٰ رزق بھی عطا فرمائے گا، اور آپ کو وہ حلال طریقے سے رزق ہوگا تو اس کی میں برکت بھی ہوگی۔ ایک اور چیز جو ہم اور آپ نہیں سمجھتے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیسوں کا، مال کا، روپے کا زیادہ والیوم ہونا یہ آپ کوئی زندگی کو اسٹرینتھن یا مضبوط نہیں کرتا۔ دعا یہ نہیں کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے، اے اللہ مجھے بہت سارے روپے پیسے دے دے، اے اللہ مجھے بہت ساری جائیداد دے دے۔ اس کے مقابلے میں دعا یہ بنتی ہے کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میری روزی میں برکت عطا فرما۔ اب برکت سے کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے، تو یہاں یہ معاملہ ہے کہ میں مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں کہ 1 لاکھ روپے آپ کے پاس آ گئے، لیکن اگر اس میں برکت نہیں ہے تو تھوڑے دنوں بعد وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف رب تعالیٰ نے اگر آپ کی آواز، آپ کی دعا سن لی، جو یقیناً وہ سنتا ہے، اور قبول ہو گئی، تو 20,000 روپے میں بھی برکت اتنی ہوگی کہ وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی۔ اس میں بھی کافی پہلو ہیں، نقصانات سے رب تعالیٰ بچا لیتا ہے برکت کی دعا سے، صحت مند رہتا ہے تو بیماری سے بچا لیتا ہے، بیماری ہو تو جلدی شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوتے ہیں، اگر اس میں برکت نہ ہو تو وہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اس طرف سے ختم ہو جائیں گے، اس طرف سے ختم ہو جائیں گے، اس بہانے سے خرچ کرنے پڑیں گے، اس مد میں خرچ کرنے پڑیں گے۔ لیکن اگر آپ کے رزق میں برکت ہوگی تو چند پیسے بھی، چند روپے بھی، تھوڑی اماؤنٹ بھی آپ کو کافی کشادہ زندگی، اچھی زندگی گزارنے میں کفایت کرے گی۔ آج جب ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک میں موجود ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں بہت سے لوگ بہت زیادہ صدقہ کرتے ہیں، اور جو ہمارا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے زکوٰۃ کا، اس کے لیے بھی لوگوں نے ماہ رمضان کا انتخاب کیا ہے، کیونکہ ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، تو اس میں اپنی زکوٰۃ نکال کر مستحقین تک پہنچاتے ہیں تاکہ ایک نیکی کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے۔ تو ماہ رمضان المبارک ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا، اب آپ نے روزے رکھنے ہیں، کم سونا ہے،
آپ نے روزے رکھنے ہیں زیادہ عبادت کرنی ہے، آپ نے روزے رکھنے ہیں تو مال کی محبت کم کرنی ہے، آپ نے روزے رکھے ہیں تو اب آپ نے کھانا کم ہے، اب ہم کھانا کم کریں اور آرام کم کریں اور مال کے پیچھے تھوڑا سا کم بھاگیں، تو پھر آپ کا رمضان کا جو روزہ ہوگا میرا اور آپ کا، اس میں زیادہ برکت ہوگی۔ تو ماہ رمضان رزق حلال کمانے کے لیے بھی ترغیب دیتا ہے۔ یعنی ہم جس نظم و ضبط میں ہوتے تھے کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں رزق حلال کی کوشش کرتا ہے بندہ، پھر زیادہ مال کے حویث کے پیچھے بھاگتا نہیں ہے، اور پھر جو مال اس کے پاس آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا زیادہ دل کرتا ہے، اور مستحقین کو بندہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے کہ مجھے مل جائے تو میں اپنے مال کا کچھ حصہ اسے دوں۔ لہٰذا آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم رزق میں برکت کی دعا کریں، فضول خرچی سے بچیں اور درمیانہ روی اختیار کریں، اعتدال کے ساتھ کام کریں۔ کاروبار مال کمانے یا کاروبار میں اضافہ یا اس کو وسعت دینے کی شریعت اجازت دیتا ہے، منع نہیں فرماتا، لیکن اس میں ایک اعتدال ہو کہ آپ اتنا مال کمائیں، اتنا مال کے لیے وقت دیں، اتنا اپنے کاروبار کے لیے وقت دیں کہ آپ اللہ کی عبادت بالخصوص فرائض اور واجبات کی پابندی کر سکیں، اور دوران کاروبار دوران رزق آپ جھوٹ سے بچیں، حرام کاموں سے بچیں، دھوکے سے بچیں، فریب سے بچیں، ملاوٹ سے بچیں، تو کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مجھ سمیت ہم سب کو رزق حلال کمانے کی اور رزق ایسا کمانے کی جس میں برکت ہو، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے، اور بچائے ہمیں حرام مال سے، اور بچائے ہمیں ان چیزوں سے جو ہمارے مال کو حرام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحماں عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اب جس سیگمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اس میں روزانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے کسی ایک اسم مبارک کا تذکرہ ہوتا ہے، اور تذکرہ کرتے ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، اور آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے جس کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہے مزمل۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسماء المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا مدنی آقا سونے آقا پیارے پیارے آقا آقا۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے اسماء صفاتی میں سے ایک نام یا ایھا المزمل، قرآن کریم فرقان حمید کی ایک سورہ مبارکہ کا نام بھی مزمل ہے۔ ہمارے عرف میں اس لفظ کو مزمل پڑھا جاتا ہے جو کہ غلط ہے، عربی جو تلفظ ہے وہ ہے مزمل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسم گرامی کا لفظی معنی ہے چادر اوڑھنے والے، یعنی جس نے چادر اوڑھ رکھی ہو تو اسے عربی میں مزمل کہا جاتا ہے۔ جو قرآن میں اس کا استعمال ہوا یا ایھا المزمل کہ تخاطب کیا گیا اے چادر اوڑھنے والے، مزمل کا معنی، تو اس کے بارے میں مفسرین نے دو قول لکھے کہ آپ کو اس طرح تخاطب کیوں کیا گیا۔ پہلا قول یہ ہے کہ جب ابتدائے وحی کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں بشری تقاضوں کے تحت چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کا نزول ہو رہا ہے آپ کے قلب اطہر پر، تو کچھ خوف طاری ہوتا تھا، جس حوالے سے بہت ساری روایات بھی ملتی ہیں۔ تو جب ابتدائے وحی کے زمانے میں وہ خوف طاری ہوتا تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اپنے آپ کو چادر میں لپیٹ لیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا تو حضرت جبریل نے آپ کو تخاطب کیا کہ یا ایھا المزمل، تو اسی جس حالت میں سرور دو عالم موجود تھے اس عالم میں تخاطب ہوا تو مزمل آپ کا صفاتی نام ہو گیا، اس کیفیت کے ساتھ آپ متکیف ہوئے۔ دوسری صورت یہ ہے، یعنی دوسرا قول یہ ہے اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرماتے اور آپ نے چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی، تو اسی حالت میں نزول وحی ہوا، اور جس حالت میں آپ موجود تھے اسی حالت کو کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے تخاطب فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ اب اس کے تحت ایک دو باتیں اور ہیں جو مفسرین نے لکھی۔ پہلی بات یہ ہے
کہ قرآن کریم فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی متعدد انبیاء کا ذکر ہے۔ دیگر انبیاء کا جہاں پر بھی ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو ان کے اسما سے مخاطب فرمایا۔ مثلا یا ابراہیم نام لیا گیا، یا موسیٰ نام لیا گیا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا گیا، ہارون علیہ السلام کا نام لیا گیا، داؤد علیہ السلام کا نام لیا گیا، یعنی مختلف انبیاء کو ان کے ناموں سے پکارا گیا۔ لیکن سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عظمت و شان ہے کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہیں پر بھی یا محمدو کہہ کر تخاطب نہیں فرمایا، نام سے نہیں پکارا، بلکہ جہاں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخاطب ہوا، آپ کو پکارا گیا تو اسماء صفات کے ساتھ پکارا گیا، یعنی آپ کی صفت مبارک کو ذکر کر کے تخاطب کیا گیا، جیسے یہی آیہ مبارکہ یا ایھا المزمل، اسی طرح یا ایھا المدثر، اسی طرح سراجا منیر فرمایا گیا وغیرہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر دلالت کرتا ہے کہ آپ کا نام لے کر آپ کو تخاطب نہیں کیا گیا، بلکہ آپ کی صفت مبارکہ کے ساتھ آپ کو پکارا گیا۔ اس سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرماتا ہے کہ آپ کے اسم کو ذکر نہیں فرماتا بلکہ آپ کی صفت کو ذکر فرماتا ہے، تو جب ہم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہوں تو ہمیں بھی انتخاب الفاظ بہت محتاط کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس دن آپ نے بھی اس پر گفتگو کی تھی کام کی بات والے سیگمنٹ میں، کہ بعض اوقات ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہم الفاظ کا خیال نہیں کرتے، لہجے کا خیال نہیں کرتے، جبکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کی ذرا سی بے ادبی ہمارے تمام اعمال کو برباد کر سکتی ہے۔ یعنی لفظ بے ادب ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، قرآن میں اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ تم اپنی آوازوں کو بھی میرے محبوب کی آواز پر فائق نہ کرو، بلند نہ کرو، بلکہ اپنی آوازوں کو بھی پست رکھو۔ تو اس اعتبار سے اس کو ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں سے تخاطب کیا گیا، آپ کا ذاتی نام نہیں لیا گیا۔ اسی طرح اس میں دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ جس کیفیت اور جس حالت میں آپ ہوتے تھے اسی کیفیت اور حالت سے مزین کر کے اللہ تبارک و تعالی نزول قرآن فرما دیتا۔ یعنی آپ اس حالت میں ہے کہ آپ نے چادر مبارک اوڑھ رکھی ہے تو اسی حالت کے ساتھ آپ کو تخاطب کیا گیا۔ تو بعض اہل دل نے یہ بات لکھی کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اگر ہم کئی آیات کو جمع کریں تو کئی آیات ایسی ہیں کہ جہاں پر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارک اور آپ کی عادات مبارک کا ذکر آیا۔ مثلا قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن سے پوچھا جائے زبان حال سے کہ آپ قرآن کس چیز کا نام ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کا نام ہوں۔ وہ کس طرح کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، تو نبی کریم کے سینہ اطہر کا ذکر آ گیا۔ لا تحرک لسانک، آپ اپنی زبان مبارک کو تیزی کے ساتھ حرکت مت دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کا ذکر آ گیا۔ سراجن منیرہ میں آپ کے چہرہ انور کا ذکر آ گیا۔ والشمس وضحیٰ کے تحت آپ کے بال مبارک اور واللیل کے تحت آپ کے بال مبارک کا ذکر آ گیا۔ تو گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارکہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں ہو رہا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں آپ کی صفت جس میں آپ متکیف تھے مزمل، اس کو بیان کیا گیا۔ اور ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کریں تو اپنے خیالات کو بھی مجتمع کر لیں، اپنے الفاظ کا انتخاب بھی درست کر لیں، اپنے لہجے کو بھی اچھا بنا لیں، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو آپ کی زبان پر درود پاک آ جائے۔ اور یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا۔ نبی کریم کے اصحاب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے تو اپنی آوازوں کو بہت پست رکھا کرتے تھے، اپنے لہجوں کو بہت نرم رکھا کرتے تھے اور با ادب الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور کوئی اگر بدو آ جاتا، جیسے بدوؤں کی عادت ہوتی ہے مطلب جاہل اعرابی جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان کا لہجہ ہی ایسا ہوتا تھا، تو بعض اوقات صحابہ کرام جلال میں تشریف لے آیا کرتے تھے، خاص طور پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل ایمان ہے، آپ کا ادب
कुल्लुल ईमान है और यही हमारा असासा है। मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को ईमान पर साबित कदमी अता फरमाए और जब हम इस दुनिया से जाएं तो अपने ईमान को सलामती के साथ लेकर जाएं। सुभान अल्लाह। तो मुज़म्मिल की तशरीह आपने मुलाहज़ा फरमाई। आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान इश्क रमज़ान। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आप देख सकते हैं उलमा की महफ़िल सज चुकी है। एक ख़ास मौजू होगा, उलमा से गुफ्तगू होगी, हमारे आपके हम सब के इल्म में इजाफ़ा होगा। सेगमेंट का नाम है आलिम टाइम। मैंने जब आपके दहलीज को आका चूमा। मौजू है दुआओं का महीना और मौजू की तरफ जाने से पहले दुआ के माना व मफ़हूम इसके बारे में सवाल करते हैं अल्लामा मदनी रज़ा क़ादरी से। जी बताइए, दुआ का मानी व मफ़हूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन लफ्ज़ दुआ का अगर हम लुग़वी एतबार से माना व मफ़हूम देखें तो ये दावत देना या पुकारने के माना में आता है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। यानी यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पुकारने का हुक्म इरशाद फरमाया कि हम अल्लाह तबारक व तआला को पुकारें। और एक मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि उदऊ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, वाह वाह, कि तुम लोगों को दीन के करीब अल्लाह तबारक व तआला की राह के करीब बुलाओ, उनको दावत दो और हिकमत के साथ बुलाओ। तो यहाँ पर जो है वो दावत के माना में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इस्तिलाही एतबार से देखें कि दुआ किस माना में इस्तेमाल होती है, तो लफ्ज़ दुआ का इस्तिलाही एतबार से इस्तेमाल होता है कि किसी को अपना माबूद समझकर उसको इस अंदाज से पुकारना कि हम उसको अपना खुदा समझ रहे हैं, उसको अपना माबूद समझ रहे हैं। वाह। इसमें इशारा इस तरफ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो दुआ का ज़िक्र किया, एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ला तदऊ मअल्लाहि इलाहन आखर, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी दूसरे इलाह को, किसी दूसरे माबूद को ना पुकारो। तो यहाँ पे ये इस्तिलाही माना में इस्तेमाल हुआ। अब अगर हम लुग़वी माना को देखें तो लुग़वी माना में लुग़वी माना के एतबार से गैरुल्लाह के लिए भी लफ्ज़ दुआ को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस्तिलाही माना के एतबार से लफ्ज़ दुआ का इस्तेमाल गैरुल्लाह के लिए करना ये नाजायज़ है, क्योंकि दुआ इबादत है और इबादत सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ही की जा सकती है। जैसे कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसके बारे में इरशाद फरमाया कि दुआ मुख़्ल इबादा, कि दुआ जो है ये इबादत का मग़ज़ है। तो इस हदीस मुबारक से दुआ की अहमियत भी मालूम होती है और ये भी मालूम होता है कि दुआ जो है ये एक इबादत है जो सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए ही की जा सकती है। और फिर इसके आदाब जो शरीयत मुतहरा ने बयान किए, हमें उस आदाब को मलहूज़ रखते हुए फिर ये दुआ करनी होगी। फिर इसके बाद अगर हम इस दुआ के अल्लाह तबारक व तआला ने जो मज़ीद हमें अहकामात बयान फरमाए उसको देखें तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ का एक ये अंदाज़ हमें बताया कि तुम अपने रब को पुकारो तदर्रुअन व खुफियतन, कि अपने रब को ऐसे पुकारो कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला के सामने आजी इनकिसारी भी की हुई हो और खुफिया तौर पर पुकारो, यानी बहुत आहिस्तगी के साथ। हमारे यहाँ पर बाज़ औक़ात जो है वो चीख चीख कर दुआएं की जाती हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला कर दुआएं की जाती हैं, तो ये अंदाज़ शरीयत मुतहरा को मतलूब नहीं है। अंदाज़ वो होना चाहिए कि हमारा रब जो है वो हमारी पुकार को सुन रहा है। और फिर इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी इरशाद फरमाया कि आजी के साथ पुकारो, तो आजी को भी मलहूज़ रखो। जी मुफ्ती शाहिद साहब बताइए, दुआ की अहमियत कुरान और हदीस में क्या बयान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल क़ादिरु हुवल हक़्क़ु हुवल मुईन। बहुत अहम मौजू है। आपने उन्वान तो ये ज़िक्र किया कि दुआओं का महीना, जबकि दुआ का ताल्लुक़ हमारी पूरी उम्र के साथ है, ज़िंदगी के साथ है, और दुआ का ज़िक्र कई मकामात पर अल्लाह ने किया है। पहली आया मुबारका जिसमें अल्लाह ने फ़रमाया कि अफ़मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सूअ, भला वो कौन है कि जब कोई मुज़तर शख्स, मजबूर शख्स उसे पुकारे और वो उसकी पुकार को सुने और उसकी तंगी को, मुसीबत को दूर करे, यानी वो अल्लाह ही है। दूसरे मकाम पर फरमाया कि व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। नबी करीम से तखातुब हुआ कि ए महबूब, जब आपसे मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो आप फरमाइए फ़इन्नी क़रीब, मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दाआन, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल फरमाता हूँ जब वो मुझसे मांगता है।
اب یہاں پر یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہماری دعا اس طریقہ کار کے قریب ہوتی ہے جو طریقہ دعا ہمیں تعلیم کیا گیا ہے؟ یعنی جب آپ مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں؟ رب تعالیٰ سے۔ تو اب رب تعالیٰ کے قرب کو محسوس کرنا، اس کیفیت سے متکیف ہونا کہ میں رب سے مانگ رہا ہوں اور رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا، اس یقین کے ساتھ مانگنا۔ اور جب آپ مانگ رہے ہیں اس وقت آپ کے خیالات کا دیگر چیزوں سے پاک ہونا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم غور کریں تو ہم نے دعا کو جسے کہا جاتا ہے عرف عام میں خانہ پوری کرنا، کہ ہم نے نماز پڑھی اور دعا مانگی، ہمیں ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے مانگا کیا ہے۔ جبکہ دعا کے حوالے سے صوفیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو کچھ علامات ایسی ہیں جو دعا کرنے والے پر اسی وقت ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یعنی آپ نے دعا مانگی تو اس دعا کا جو اثر ہے، اس کی جو علامات ہیں وہ اس داعی یعنی جو دعا کرنے والا ہے اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ مثلا وہ کیا ہیں؟ فرمایا جو دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے اور اس کے بدن میں اطمینان کو اتار دیتا ہے، تو اس کے اندر ایک باطنی انبساط اور باطنی فرحت وہ دعا کے بعد محسوس کرتا ہے۔ تو ہم کبھی اس طرح دعا مانگیں کہ اس کے بعد ہمیں باطنی فرحت اور باطنی انبساط مل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ پھر اسی طرح دعا کے بارے میں حدیث میں فرمایا گیا کہ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اس کے تحت لکھا گیا کہ اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہتھیار کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ بندے کو پختگی دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے اوپر حملہ ہو رہا ہو اور آپ کے پاس ہتھیار موجود ہو تو آپ زیادہ نہیں گھبراتے کہ جی میرے پاس بھی ہتھیار موجود ہے۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا آپ کے باطن کو پختہ کرتی ہے، کیا بات، آپ کے کردار کو مضبوط کرتی ہے، آپ کے اندر اطمینان، سکون اور راحت کو لاتی ہے، تو وہ اثر بھی آپ کی ذات پر ظاہر ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح دعا کے حوالے سے فرمایا گیا کہ عجلت نہ کی جائے، یعنی دعا میں جلد بازی نہ کی جائے۔ آپ جب رب سے مانگ رہے ہیں تو آپ انہماک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اسے طلب کیجئے۔ اب ایسا ممکن ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرے حق میں بہتر ہے، اور رب یہ جانتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر اس وقت نہیں ہے، بعد میں ہے، یا وہ آپ کے حق میں دنیا میں بہتر ہی نہیں ہے، یا اللہ تبارک و تعالی اس دعا کا اجر آپ کو قیامت کے دن دینا چاہتا ہے۔ تو جب آپ ان تین چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے تو آپ کی زبان پر کبھی یہ شکوہ نہیں آئے گا کہ میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ یہ اکثر لوگ جو ہے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اتنے سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جبکہ اس حوالے سے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن جب بندہ اس اجر کو دیکھے گا جو اجر اسے مل رہا ہے ان دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوئی تھی، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی اور آج اس دعا کا اجر مجھے ان تمام اجور کے ساتھ قیامت کے دن مل جاتا۔ تو بہرحال دعا ایک عبادت ہے، تسلی سے کریں، دل کو اللہ کی رحمت سے جوڑیں، اللہ کے قرب کو محسوس کریں، دل سے دعا مانگیں، اور بہت زیادہ جو عربی دعائیں ہیں وہ بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے عربیت کا احتیاج نہیں ہے۔ آپ کے دل میں جو ہے آپ اپنی عروض جو ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ کیا بات ہے۔ مفتی غلام دستگیر صاحب، سحر اور افطار میں دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو یہ موضوع ہے دعا، دیکھا جائے تو دعا جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ صرف کسی مہینے کے ساتھ، کسی لمحے کے ساتھ مخصوص رہی ہیں۔ جب بھی کوئی نیک کام کرے جو ہمیں اسلام نے بتایا، جو ہمیں قرآن نے بتایا کہ جب بھی کوئی آپ نیک کام کریں تو اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو پھر اس سے دعا مانگی اور وہ دعائیں قبول ہوئی۔ صحیح۔ دوسری بات یہ کہ قبولیت کا وقت متعین نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے قبول دے، دعا تو ہر قبول ہے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے قرآن میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں قبول فرماؤں گا، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ تعین ہو چکا ہے۔ لیکن کچھ خاص وہ لمحات ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ان لمحات کے بارے میں نشاندہی فرمائی، جیسے فرمایا کہ جب علماء نے لکھا ہے، فرمایا کہ امام عشق و محبت امام احمد خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح برد شریف میں نشاندہی فرمائی کہ جب امام دو خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے جمعہ کے دن، فرمایا اس ٹائم دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح امام فرض نماز کے بعد جب سلام پھیرتا ہے اور جو اس وقت دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب سحر کا وقت ہوتا ہے، جیسے یہ ٹرانسمیشن اس وقت ہو رہی ہے، تو یہ فجر کی اذان تک یہ جو لمحات ہوتے ہیں دعائیں قبول کے لمحات ہوتے ہیں۔ اسی طرح صوفیہ کا طریقہ یہ رہا
کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرامین ہیں کہ سحر اور افطار کا جو لمحات ہوتے ہیں، فرمایا رب کی طرف سے خاص منادی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا جائے افطار کے وقت بھی، افطار کے وقت بھی۔ اسی طرح تراویح کے جو لمحات ہیں، صرف سحر اور افطار نہیں، ٹھیک ہے، فرمایا تراویح جب ادا کرتا بندہ، تراویح ادا کرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے اور وسیب سے براہ راست۔ گاہے بگاہے آپ ہمارے اس نشریات نور رحمان عشق رمضان کو دیکھ سکتے ہیں نیوز 1 پر بھی۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جو کہ کچن سے ہوتا ہے، اور ہم ہیں اس وقت کچن میں، تو سیگمنٹ کا نام ہے مزیدار سحری۔ نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ گوبھی فرائی بنانے جا رہے ہیں ہمارے شیف معراج۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ یہ گوبھی کیسے فرائی ہوتی ہے بھائی؟ ابھی آپ دیکھ لیجئے گا واہ واہ، اچھا کیسے کیری ہوتی بھی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب آم کی آمد ہے، بالکل آم آیا ہوا چاہتا ہے۔ بالکل، کیریاں آ گئی ہیں مفتی صاحب، اور اس میں کیری آ گئی ہے تو آم بھی آئے گی، آم بھی آ جائے گا۔ تو اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہ با ملاحظہ، ہاں، اس کے جو ہے نا سب سے بڑی بات جو ہے جو گوبھی میں ہوتی ہے، کیبج میں، وہ یہ ہوتی ہے کہ تمام تر وائٹامنز اس میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایسی سبزی ہے، اور خوبصورت سبزی، خوبصورت سبزی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ تو یہ اس کے سب سے بڑا فائدہ ہے۔ تو اس کو ہم چاپ کریں گے، کیریوں کو جو ہے کرش کریں گے، اس میں مکس کریں گے، مسالے اس میں مکس کریں گے، پھر ہم فرائی پہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو میں کٹنگ شروع کرتا ہوں اس کی۔ آپ کاٹنا شروع کر دیں، بالکل، زیادہ نہیں کاٹنا بھائی، ہر کوئی کاٹ ہی رہا ہے اس قوم کو۔ اچھا جی، چلتے ہیں اپنی عالم ٹائم کی اس گفتگو کی جانب جو دعاؤں سے متعلق ہے۔ تو مفتی اسحاق صاحب ذرا یہ بتائیے کہ والدین جو اپنے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے معنی پکارنا، اللہ تعالیٰ سے اپنی عرض، اپنی مناجات، اپنی حاجات کو پیش کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کو یہ بڑا پسند ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اختتام پر ہمیں دعا نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہم مکمل کرتے ہیں تو آخر میں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ کہہ کے ہم اپنی نماز مکمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھانا کھائیں تو اس کے بعد دعا ہے، پانی پئیں تو اس کے بعد دعا ہے، آپ عمرہ مکمل کرتے ہیں، حج کے ارکان مکمل کرتے ہیں، ہر عمل کے اختتام پر آپ کو دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ تو یہ اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی عبادات کریں تو اس کے بعد دعا کریں۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں تو دعا کے آداب میں یہ بیان فرمایا گیا کہ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، کیونکہ سب سے پہلے بندہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اس کے بعد حاجت پیش کرے۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ رہا، اور حضور کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ جب بھی کوئی دعا کرنے کا موقع آئے تو اس سے پہلے نماز ادا کی جائے، نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کی جائے۔ اب آپ آئیے اس جانب کے والدین کا اولاد کے حق میں دعا کرنا، تو حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ تیرے والدین تیرے لیے جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ یعنی اگر والدین کی رضا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، والدین ناراض ہیں تو خدا نخواستہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں جو دعا ملتی ہے نماز میں، جو ہم دعا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے۔ وہ دعا کیا ہے کہ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس دعا سے اندازہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرے یا والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ایک بات اور میں ضمناً یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب بھی دعا وغیرہ کی جائے تو یعنی اولاد کے حصول کی اگر دعا کی جا رہی ہے تو ہمارے عام طور پہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ یہ ہے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما مگر صالح اولاد عطا فرما۔ تو جب بھی دعا کی جائے تو وہ اولاد کے صالح ہونے کی دعا کی جائے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جملے لکھے ہوتے ہیں ماں کی دعا جنت کی ہوا، لیکن آج تک باپ کی دعا کے بارے میں کہیں نہیں دیکھا کہ باپ اگر دعا کرے تو وہ جنت کی کھڑکی کھلتی ہے یا دعا ہوتی ہے۔ تو یہ بہرحال ماں کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول ہے، باپ کی دعا بھی اولاد کے حق میں قبول ہے، تو لہذا دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے۔ کیا بات ہے! تو آپ رکشے والوں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ وہ ایسے اشعار پیچھے کیوں لکھتے ہیں جملے؟ واہ واہ واہ، رکشوں پر غور زیادہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی، ایک ہوتی ہے بند گوبھی، ایک ہوتی ہے خالی گوبھی۔ وہ پھول گوبھی ہوتی ہے۔
اس کو ہم پھول گوبھی کہتے ہیں. اور یہ کون سی یہ بند ہے نا, یہ دیکھیں بند ہے. ہے, یہ بند ہے. وہ پھول گوبھی جو ہوتی ہے وہ کھلی ہوئی ہوتی ہے, پھول ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ ہے ایک ہی مطلب فیملی کے, یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں, کزن ہے. کزن ہے. تو اس لیے وہ پھول گوبھی اور اس میں فرق تھوڑا سا ٹیسٹ کا بھی ڈفرینٹ ہے, لیکن جو ان کی جو وائٹامنز اور پراپرٹیز ہیں جس کو آپ بولیں گے وہ سیم. اچھا, یہ تو سیلڈ میں بھی زیادہ استعمال ہوتا ہے. سیلڈ میں بھی زیادہ استعمال, لیبنیز بہت استعمال کرتے ہیں بہت زیادہ. جی ہاں جی. علامہ مدنی رضا صاحب بتائیے, نماز کے بعد دعا کرنا اور نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جیسے کہ حضرت نے ضمن ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی ہم کوئی عبادت کریں تو اس کے بعد ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم عبادت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ گویا کہ اجرت کے حصول کا وقت ہوتا ہے. تو اب جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہمیں ضرور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو دعا کر رہے ہیں وہ قبول ہوگی. اچھا, اس میں مزید یہ کہ نماز جنازہ کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز جنازہ کے اندر دعا کر چکے ہیں تو بار دعا کرنے کی کیا حاجت ہے. حالانکہ اس میں حدیث مبارکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے کہ جب تم میت پر جنازہ پڑھ چکو تو پھر اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا مانگو. یعنی جب جنازہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے. لیکن اس میں ایک چیز ذکر کر دوں کہ ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد کی جو دعا ہے اس میں بہت زیادہ طوالت نہیں اختیار کرنی چاہیے, مختصر ترین دعا مانگیں. یہ ویسے بھی دعا کے آداب میں شامل ہے کہ بہت زیادہ طوالت نہ ہو, کیونکہ طوالت کی وجہ سے انسان اکتاہٹ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. تو مختصر دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر ہماری شریعت کے مزاج کے مطابق ہو. بہت خوب. تو شکریہ ادا کرتے ہیں. ملبوسات بھیجتے ہیں روزانہ ہمارے لیے. کون بھیجتا ہے بھائی؟ جے ڈاٹ. آپ کا شکریہ. اور ساتھ ساتھ شکریہ ہے پیزا پوائنٹ کا جو ہمارے لیے واؤچرز بھیجتے ہیں. دکھائیے ذرا. واہ واہ واہ, پیزا پوائنٹ آ گیا. اور یہ ہے فوڈ اسٹیڈیم فری 1 اسمال پیزا واؤچر, چیمپئنز اوپننگ ڈیل. کیا بات. تو ماہ رمضان مبارک کے بعد جب عید آئے تو ضرور ان آؤٹ لیٹس پر آپ وزٹ کریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقت. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان, عشق رمضان. خوش آمدید. ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نیوز 1 پر بھی, ٹی وی 1 پر بھی, وسیب پر بھی. اور مزیدار سحری میں گوبھی فرائی بن رہی ہے اور عالم ٹائم میں دعاؤں کا مہینہ, اس پر گفتگو بھی ہو رہی ہے. ہاں جی, کیا کیا آپ کاٹ چکے ہیں؟ میں گوبھی کاٹ چکا ہوں. اس کے ساتھ میں جو ہے میں نے کیری جو ہے اس کو جو ہے میں نے کدوکش کیا ہے, اس کے بعد چاپ کر لیا ہے. ساتھ میں نے پیاز جو ہے بالکل باریک چاپ کر کے 1 عدد وہ ڈالی ہے. 3 سے 4 ہری مرچیں باریک کاٹ کے ڈالی ہیں اور ہرا دھنیا ڈالا ہے. کافی زیادہ ہو گیا مال. ہاں, یہ لیکن پکنے کے بعد کم ہو جائے گا. کم ہو جائے گا ہاں, کیونکہ گوبھی ہے نا. اچھا, اس میں اب ہم مسالے بھی ڈال دیتے ہیں. ٹینشن کی وجہ سے سکڑ جاتا ہے. ہاں, آدھی چمچی اس میں ہلدی. ہاں, اور ہلدی ہو گئی. پسا ہوا دھنیا 2, یہ تقریباً 2 کے قریب. اور یہ نمک آدھی چائے کی چمچ. اور یہ لال پسی ہوئی مرچیں, یہ 1 چائے کی. ٹھیک ہے, پسی ہوئی لال مرچ. ہاں, اور یہ اس میں تقریباً 2 چمچے ہم بیسن کے ڈالیں گے. بیسن کے. اس کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے. اس کے بعد ہم نے تیل گرم کرنا ہے. اس کے اندر بھگار ہم لگائیں گے کڑی پتے کا, لال ثابت مرچ اور زیرے کا. بیسن میں کیا, بیسن کا لفظ بیسن کیسے ہے؟ وہ جس میں ہم, یہ پیچھے بھی بیسن ہے نلکے کے ساتھ, ایک بوٹ بیسن ہے بس, وہ آٹا بیسن ہے. یہ اردو کا ہے, وہ انگلش کا ہے. ہاں, یہ بات اچھا آپ نے بتا دیا, ورنہ غلط فہمی میری ساری زندگی رہ جاتی. چلیں جی, مکس کریں. جی, اس کو مکس کرتے ہیں اور بھگار بنا کے ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور فرائی کرنا ہے اور اسٹیم کرنا ہے. تیار ہو جائے گی. چلیں آپ کریں. ہم چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم اللہ کے ایک نیک بندے کا, اللہ کے ولی کا تذکرہ کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ کے ولی. جھوم اٹھا نعت پڑھے رو دیا, لپٹا چوما. آج ہم ذکر کریں گے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کا. آپ کا اسم مبارک عبداللہ ہے اور آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی مبارک تھا. آپ کا قبیلہ یا قوم کا نام
मरूज़ या मरवज़ था, इसलिए आपका पूरा इसम गिरामी अब्दुल्ला बिन मुबारक अल मरवज़ी भी पढ़ते हैं और मरूज़ी भी पढ़ते हैं। ज़ुहद व तक़वा आपका ख़ासा था और इमाम वक्त भी आपको कहा गया और आपका शुमार अकाबरीन मशाइख में होता है। आपने बहुत सारे मशाइख की सोबत पाई और फैज़ हासिल किया। तमाम उलूम ज़ाहिरी व बातनी से आरास्ता थे। तमाम उलूम पर आपकी तसानीफ़ हैं और आपकी करामात भी बहुत मशहूर हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में मशहूर है कि वो सैर व सयाहत बहुत करते थे और जहाद में भी शमूलियत के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। आपके अक़वाल लतीफ़ और रूहानियत में आपका मकाम बहुत बुलंद था। आप गरीब परवर थे और बहुत बुलंद किरदार के हामिल थे। सन विसाल 181 हिजरी है और सन विलादत के बारे में काफ़ी इख्तिलाफ़ है। आपके हम असर औलिया कराम में हज़रत जुनैद बगदादी, हज़रत सरी सख्ती, हज़रत इब्राहिम बिन अदम, हज़रत सफ़ियान सौरी, हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास शामिल हैं। यानी आप इन मशाइख़ कराम के हम असर रहे। एक मरतबा हज़रत सुफ़ियान सौरी और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयास ने आपको तशरीफ़ लाते हुए देखा तो हज़रत सुफ़ियान ने फरमाया, ए मर्द मशरिक़ तशरीफ़ लाइए, और हज़रत फ़ुज़ैल ने फरमाया, ए मर्द मग़रिब, और फिर फरमाया जो मग़रिब और मशरिक़ दोनों का है वो तशरीफ़ लाए। इसके अलावा बुज़ुर्गान दीन के हालात लिखने वाले लिखते हैं कि आप 1 साल हज करते थे और 1 साल जिहाद करते थे और 1 साल तिजारत में गुजारते थे। जो तिजारत में माल कमाते थे, मुनाफा होता था, वो दोस्तों, गरीबों और मोहताजों में तकसीम कर दिया करते थे। आपकी बुलंद किरदारी तक़वा और दियानत का जवाब नहीं था। मौसम सरमा में नेशापुर के बाज़ार में आपने ग़ुलाम को देखा जो सर्दी में सुकड़ा हुआ था। आपने पूछा, तुम अपने मालिक से गर्म कपड़ों का मुतालबा क्यों नहीं करते? तो उसने जवाब दिया कि उसको नज़र नहीं आता, यानी मालिक को नज़र नहीं आता जो मैं उसको कहूँ या मुझे कहने की ज़रूरत पेश आए। इस जुमले से आपको ऐसी इबरत हुई कि आपने फरमाया कि तरीक़त तो इस ग़ुलाम से सीखनी चाहिए। एक मरतबा आप कहीं तशरीफ़ लेके जा रहे थे कि रास्ते में बाज़ लोगों ने एक नाबीना से कहा, इधर आओ, कुछ मांगना है। तो वो अब्दुल्ला बिन मुबारक आ रहे हैं, इनसे मांगो। वो नाबीना करीब आया तो आपने फरमाया, तलब करो जो तलब करना चाहते हो। तो उसने कहा कि आप दरख्वास्त की कि मेरी बसारत वापस आ जाए, आप अल्लाह से दुआ फरमाएं। आपने दुआ फरमाई और फ़ौरन ही उसकी बसारत लौट आई। फरमाया, आप फरमाते थे कि अगर अयालदार शख्स बच्चों की निगरानी और परवरिश के साथ साथ इल्म दीन भी सिखाता है तो इसका अजर जिहाद से ज़्यादा है। और फरमाया कि जिसको दुनिया वाले इज़्ज़त और वक़्त की निगाह से देखते हों तो उसको चाहिए कि वो ख़ुद को बेवक़्त ही तसव्वुर करे, क्योंकि ना करेगा तो ख़ुद फ़रेबी में मुब्तला हो जाए। किसी ने हज़रत सुफ़ियान सौरी को ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला का आपके साथ कैसा मामला रहा? तो फरमाया कि अल्लाह ने मेरी मग़फ़रत कर दी। फिर उसी शख्स ने सवाल किया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक किस हाल में है? तो फरमाया, उनका शुमार तो उस जमात में है जो दिन में 2 मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर होती है। इतने अजीम बुज़ुर्ग का हमने तज़किरा किया। अल्लाह ताला इनके फैज़ से, फैज़ान से हम सब को भी नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुफ्ती शाही साहब क्या कहेंगे? के यहाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु अन्हु का बहुत बड़ा नाम है और आप उस तबक़े में शुमार होते हैं जिसका ज़िक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि खैरुल क़ुरूनी क़रनी, सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, सुम्मा यलूनहुम, फिर ताबईन का और फिर तबा ताबईन का। तो आप तबा ताबईन के ज़माने में आते हैं। फिर इसी तरह आपका जो इल्म है उसके बारे में लिखा गया कि आपका इल्म आपके सीने में महफूज था। वाह वाह। इसी बिना पर आप कुतुब के मोहताज ना थे, जहाँ पर बैठा करते थे वही मजलिस इल्म और वही मजलिस दर्स हुआ करती थी। वाह वाह। और आपके जो दुरूस हुआ करते थे उसमें तमाम फ़नून के शुयूख शिरकत किया करते थे। अच्छा। और सैर हासिल गुफ्तगू हुआ करती थी और आप तमाम को तशफ़ी बख्श जवाबात दिया करते थे। क्या बात। गोया कि अपने ज़माने के सबसे बड़े आलिम थे। फिर इसी तरह आप रदियल्लाहु अन्हु का जो ज़माना है वो दर हकीकत अहदे तदवीन हदीस का ज़माना है। यानी ये वो ज़माना था कि जब हदीस की तदवीन हो रही थी और अहदीस को जमा करके कुतुब में लिखा जा रहा था। तो हर जो मुहद्दिस है या जो तदवीन हदीस करने वाली शख्सियत थी
وہ آپ سے اکتساب کیا کرتی تھی، اسی لیے ہمیں کتب احادیث میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے۔ روات پر آپ کو بہت زیادہ مہارت تامہ حاصل تھی، شیوخ کے حوالے سے بڑے بڑے شیوخ سے آپ نے نقل اور روایت حدیث فرمائی تھی، اور پھر اس کے ساتھ علم تو کمال تھا، لیکن علم کے ساتھ آپ کی عبادت و ریاضت اور تقوی بھی بے مثل و بے مثال تھا۔ یعنی آپ کا دن جو ہے وہ مسند تدریس پر گزرا کرتا تھا، اور آپ کی جو رات ہے وہ مصلے پر بسر ہوا کرتی تھی۔ اور یہ چیز ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہے کہ آج کے زمانے میں جو لوگ علم سے، کتابوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی عبادات کو، ریاضات کو اور نفلی معاملات کو نہ چھوڑیں، کیونکہ جو برکت اور نکھار آتا ہے وہ عبادت و ریاضت سے آتا ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، زبردست۔ ہاں جی، گوبھی فرائی کہاں پہنچی؟ جی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا آپ نے ٹکڑے گوبھی کے، کیری کے۔ بالکل، اس میں ہم نے آئل ڈالا، اس کے بعد ہم نے اس میں کڑی پتہ، لال مرچ ڈالی ہے ثابت، اس کو توڑ کے ڈالا ہے، اور زیرہ ڈالا ہے۔ اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ تھوڑا سا ڈالا۔ جب یہ بس فرائی ہو گیا، خوشبو آ گئی، تو یہ مکسچر جو ہم نے بنایا ہوا تھا اس میں ڈال دیا۔ اب ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں، اور اس کو جو ہے تھوڑا سا اسٹیم کریں گے، اور یہ تیار ہو جائے گا۔ ویسے تھوڑی سستی ڈش ہے، ویسے سستی اور طاقتور، سستی اور طاقتور، جی، لیکن آج کل کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ ہاں، کیونکہ طاقتور چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی ہے۔ اچھا، ہم ایسے پھنسے ہوئے عوام، ہمارے لیے کوئی چیز سستی نہیں ہے۔ ہم اس حکومت سے کہتے ہیں کہ اتنی چیزیں مہنگی کیوں ہو گئی، وہ کہتی ہے پچھلے والوں سے پوچھو۔ پچھلے والے سے جب پوچھتے تھے وہ کہتے تھے ہم سے پچھلے والوں سے پوچھو۔ یہ کرتے کرتے ہم قبل مسیح کے زمانے میں چلے جاتے ہیں، ہمیں سستی چیز نہیں ملتی۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں خوشبو آ رہی ہے کیونکہ گوبھی فرائی تیار ہو رہی ہے۔ جی، کہاں پہنچی ہے دکھائیے ذرا، اسٹیم ہو رہی ہے۔ اسٹیم ہو گئی ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ یہ دیکھیں، اسٹیم بھی ہو گئی ہے، پک بھی گئی ہے۔ تھوڑا اور دیں گے اسٹیم؟ نہیں، یہ تیار ہے۔ اچھا، اس میں تیکھا پن کیوں آ رہا ہے؟ وہ جو مرچ ڈالی ہے اس کی وجہ سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ لال مرچ ہم نے ڈالی ہے، اور اس میں ہری مرچیں بھی چاپ کر کے ڈالی ہے نا۔ اصل میں گوبھی جو ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے تھوڑا سا کڑوا ہوتا ہے، اچھا، تو اس لیے اس میں کیری ایڈ کی ہے اور مرچیں ایڈ کی ہیں تاکہ وہ اس چیز کو کور کر لے اور کھانے میں نا لذت دے۔ ورنہ خالی گوبھی اگر زیادہ ہوگی اور مسالوں کا فلیور نہیں ہوگا تو پھر کھانے میں دقت ہوگی۔ آج کل تو ہر چیز میں دقت ہے بھائی۔ چلیں جی، چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ہمارے کام کی بات ہوتی ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے کام کی بات۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ آج ہے کام کی بات، فضول خرچی نہ کریں۔ اور یہ زیادہ تر، ویسے تو سب کے لیے ہے لیکن زیادہ تر ان دنوں میں یہ بات ہم کر رہے ہیں اپنی بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ فضول خرچی نہ کریں۔ جس طرح کے حالات جا رہے ہیں ان حالات میں آپ کے گھر کے مرد، چاہے وہ بھائی ہوں، شوہر ہوں، بیٹا ہو، وہ کس طرح سے وہ پیسے کما کر، کس طرح سے رزق حلال کما کر، کس طرح سے ارینجمنٹس کر کے، کس طرح سے ڈیوٹیز انجام دے کے، اوور ٹائم کر کے، کس طرح سے اچھی سلیکشن کی نوکری تلاش کر کے، کس طرح سے اپنی ذہنی اور جسمانی مشقت کر کے، کس طرح سے لوگوں کی باتیں سن کر، کس طرح سے مشکلات برداشت کر کے ایک رقم گھر پہ لائے یا لاتا ہے، تو یہ فرمائشی پروگرام جو ہے وہ آپ کو بند کر دینے چاہیے، کیونکہ حالات وہ نہیں ہیں کہ آپ بغیر بچت کے صرف فضول خرچی کریں اور کہیں کہ ہمارا گھر بہت اچھا چل رہا ہے۔ آج جب عید کی آمد ہے، جب ماہ رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں کوشش ہوتی ہے ہر گھر کی کہ زیادہ چیزیں گھر میں کھانے کی پکیں، لوگ افطار پارٹی پہ بھی آئیں اور ایک رونق ہو نعمتوں کی، تو ایسے میں آپ کے فرمائشی پروگرام آپ کے گھر میں کمانے والے مرد پر بوجھ ڈال دیتی ہے، اس کو پریشر میں لے آتی ہے۔ جب آپ خواتین یہ سمجھ لیں کہ جب آپ پریشر میں لے آئیں گے اپنے گھر کے اس مرد کو جو بڑی مشکل سے کما کر پیسے لاتا ہے، تو وہ پھر آپ کے پریشر میں وہ کام کرے گا، کمانے کے لیے وہ ذرائع استعمال کرے گا جس کا دین بھی منع کرتا ہے، یعنی شریعت میں بھی وہ ناجائز ہے، اور اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے بھی وہ بہت ہی ذلیل اور خوار کرتا ہے بندے کو۔ یہ آپ کے پریشر میں کرتا ہے،
آپ کو تو وہ چیز مل جاتی ہے کہ مجھے ایسے کپڑے چاہیے، اس عید کو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جوتے، اس طرح کے میک اپ، اسی طرح بچوں کے لیے بھی خواہشات. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر سال بڑھنے والی مہنگائی کو سامنے رکھتے ہوئے اہل خانہ بھی عید کا اور رمضان کا ایک ایسا بجٹ بنا لیں کہ جس سے کمانے والے پر بوجھ نہ ہو، اور پھر وہ کام یا اس کام کے لیے لڑائی کی جاتی ہے جس کا کرنا فرض یا واجب نہیں ہے. یعنی تعیشات میں وہ آتا ہے کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں، لیکن زور آپ اس طرح سے دیتی ہیں یا پوری فیملی اس کمانے والے پر دباؤ اس طرح سے ڈالتے ہیں کہ جیسے اسی طرح کے کپڑے، اسی طرح کے سینڈل، اسی طرح کی باقی نمائش کی جو چیزیں وہ کرنا ضروری ہے. تو عذرائے کرم، آج کے اس پروگرام میں کام کی بات یہ ہے کہ اپنے گھر کے اس مرد پر جو کمانے والا ہے دباؤ کم رکھیں تاکہ وہ رزق حلال کے مطابق ہی آپ کی فرمائش پوری کر سکے اور آپ کی فرمائش بھی اتنی ہی ہو جتنی اس کے پاس طاقت ہے. جی مفتی غلام دستگیر صاحب. بہت اچھا موضوع ہے آج کا یہ اپنے کام کی بات میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف رمضان شریف یا عید کے لیے نہ ہو، اور اس لیے نہ ہو کہ ابھی حالات کاروبار کے تھوڑا ٹائٹ چل رہے ہیں اور بہت زیادہ مشکلات ہیں، بلکہ قرآن پاک میں احادیث طیبہ میں ویسے بھی فضول خرچی کو منع کیا گیا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور بعض مترجمین نے فضول خرچی کا ترجمہ کیا ہے بے جا خرچ کرنا، یعنی جہاں جگہ نہ ہو وہاں خرچ کرنا، پھر چاہے وہ کپڑوں میں ہو چاہے کھانے پینے میں ہو. جی مفتی شاہد صاحب. دیکھیں جب آپ غیر ضروری خواہشات میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کی بھی عادات بگاڑ دیتے ہیں تو پھر حلال اور حرام کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے. مفتی صاحب کو ہینڈ مائک دے دیں، ذرا آواز میں پرابلم ہو. جی پورا کرنے کے لیے حرام راستے پر چلنا پڑتا ہے. ہاں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے آپ اس پر راضی رہیں اور اپنی خواہشات کو بھی محدود رکھیں. آج کے دور میں اگر آپ مشاہدات کریں تو آپ کو ایک بہت بڑی تعداد حرام کمانے والوں میں ان لوگوں کی نظر آئے گی جنہوں نے اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے حرام راستے کو اختیار کیا. اور وہ اپنے دل سے سوال کریں تو انہیں یہ جواب ملے گا کہ جو میں مال حاصل کر رہا ہوں اس کا ذریعہ حرام ہے، جو میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں وہ حرام ہے، جو بیوی کو دے رہا ہوں وہ حرام ہے. لیکن چونکہ ان کی عادات بگڑ چکی تو اب اس کے پاس حلال راستہ تو تھا نہیں، تو پھر اس نے غریبوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا حق تلف کرنا شروع کیا، کرپشن کے راستے کو اختیار کیا اور غلط راہ پر چل پڑا. اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن بچے اور بیوی بچائیں گے نہیں بلکہ مقدمہ دائر کریں گے کہ مولا یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا. تو اب اللہ کی بارگاہ میں جو آپ نے دنیا میں یہ کام سر انجام دیا تھا، اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ گویا کہ پکڑ میں آ گئے، گرفت میں آ گئے، اور جن کے لیے کیا تھا انہی نے مقدمہ دائر کر دیا. الٹی ہو گئی. تو جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنے پر اکتفا کریں اور اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کریں. یہ پرابلم کہاں پر آتی ہے کہ جب آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس اتنا مہنگا گھر آ گیا ہے تو اب مجھے بھی باہر صورت بنانا ہے، اتنی مہنگی گاڑی آ گئی ہے تو مجھے بھی مہنگی گاڑی چاہیے، موبائل آ گیا ہے تو مجھے بھی مہنگا موبائل چاہیے. آپ کو جو اللہ نے دیا ہے آپ اس پر راضی رہیں، اپنے دل میں اطمینان رکھیں. یہی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو حرام سے بچایا. تو اس لیے فضول خرچی جو ہے وہ بالآخر انسان کو حرام میں مبتلا کروا دیتی ہے. تو اسی سے اپنے آپ کو بچا لیں، کفایت شعار بن جائیں، زندگی پرسکون گزرے گی. بہت خوب. جی علامہ مدنی رضا صاحب، اس عید کو کتنے پیسے چاہیے آپ؟ دیکھیں اس میں عید کو پیسے مجھے تو نہیں چاہیے ہوں گے، مجھے آگے دینے ہوں گے. اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم فضول خرچی کا جو ایک سبب حضرت نے ذکر کیا کہ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، تو یہ واقعتاً ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ دوسرے کا محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی بھی تباہ کر دی جاتی ہے. تو یہ اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منع فرمایا ہے کہ تم دنیاوی معاملات میں سے اپنے سے کمتر کو دیکھو
اور اخروی معاملات میں اپنے سے برتر کو دیکھو. تو جب ہم اپنے سے کم لوگوں کو دیکھنا شروع کریں گے کہ آج میرے پاس جو مال موجود ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی دوسرے کے پاس وہ مال بھی موجود نہیں ہے جو میرے پاس موجود ہے. تو اس سے انسان کے اندر پھر یہ جو خواہشات ہیں کہ ہم فضول خرچی کی طرف بڑھتے ہیں یا دیگر ایسے امور کی طرف بڑھ جاتے ہیں کہ جو ہماری ضروریات میں شامل نہیں ہوتے, تو اس کے اندر کمی آئے گی, اور جب اس کے اندر کمی آئے گی تو پھر وہ خرابیاں کہ ہم جو ہے وہ حرام مال کی طرف بڑھیں وہ ساری انشاءاللہ پھر روک تھام ہوگی. اچھا جی, ہم چونکہ کھانے پینے کے اسٹال پہ کھڑے ہیں یا کچن میں کھڑے ہیں تو کھانے پینے میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی اگر آپ بنس روڈ کے بن کباب سے کام چلا سکتے ہیں تو ضروری ہے مہنگی ریسٹورنٹ میں جائیں اور سیلفی لگائیں اور سب کو انسٹاگرام پہ بھیجیں کہ ہم اس وقت اس بڑی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں موجود ہیں. جب لکشمی چوک کے دال چاول سے کام چل سکتا ہے تو گلبرگ کے ریسٹورنٹ میں جانا ضروری ہے. جب قصہ خانی بازار کے گلیوں میں آپ کو زبردست پائے مل سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ پھر آپ کسی پوش ایریا کے ریسٹورنٹ میں جا کے کھائیں. تو کھانے پینے میں بھی ویسے مزاح کے اعتبار سے میں نے بات کی, لیکن اصل اس میں بھی گہرائی ہے کہ آج کل یہ جو دیکھا دیکھی ہے نا, تم نے کہاں کھانا کھایا نہ یہاں, اچھا ہم تو کل ادھر جائیں گے, میں فوٹو بھی بھیجوں گا. وہ آج کل تو اسٹیٹس چل رہا ہے نا, اسٹیٹس یہ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں برائی اسٹیٹس ہے. حالانکہ پائے تو وہی ہوتے ہیں, وہی نلی میں اسٹیٹس لگایا ریسٹورینٹ کا اور بھائی ہم تو یہاں کھا رہے ہیں, اور وہ پھر وہ ہرس ہوتی ہے دوسرے کو. بلکہ بڑی ریسٹورنٹ میں تو آستین چرا کے کھا بھی نہیں سکتے. اسٹیٹس سب سے بڑی برائی ہے. ادھر تو دیکھنا پڑتا ہے کانٹا کس میں ڈالیں, چھری کیسے کریں. کھائیں اس جگہ پر سستا ہو, فضول خرچی نہ ہو, اور میانہ روی اختیار کریں. ہر چیز کے لیے اجازت ہے لیکن لمٹس کے اندر, اور ہمارے بھی کچھ لمٹس ہیں کہ جب بریک آ جائے تو بریک پر جانا پڑتا ہے. تو ملاقات ہوتی ہے ورفعنا لک ذکرک میں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے, آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان عشق رمضان. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہدیہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے. سیگمنٹ کا نام ہے ورفعنا لک ذکرک. صبح طیبہ میں ہوئی بھٹتا ہے باڑا نور کا. محمد فرحان قادری کلام پیش کریں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ماشاءاللہ علماء کرام کی موجودگی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. فرماتے ہیں امام, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. بچ گئے تخلیق کائنات, بچ گئے تخلیق کائنات. تیرے صدقے جانے جانا, تیرے صدقے جانے جانا. تیرے قربان جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا. چونی نو چونا تمہارے لیے, چونی نو چونا تمہارے لیے. بنے دو جگہ تمہارے لیے. بچ گئے تخلیق کائنات, بچ گئے تخلیق کائنات. داغر میں زباں تمہارے لیے, بدر میں گئے جان تمہارے لیے. داغر میں زباں تمہارے لیے, بدر میں گئے جان تمہارے لیے. آمائے یہاں تمہارے لیے, آمائے یہاں تمہارے لیے. اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. بچ گئے تخلیق کائنات, بچ گئے تخلیق کائنات. تیرے صدقے جانے جانا, تیرے قربان جانے جانا.
اور جینا میں چمر چمر میں سمر سمر میں پھبر پھبر میں دوگر جینا میں چمر چمر میں سمر سمر میں پھبر پھبر میں دوگر سزائے بیگھر پہ ایسے مینر سزائے بیگھر پہ ایسے مینر یہ امن و امان تمہارے لیے ہے بچ گئے تخلیق کائنات ہے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا یہ شمس و قمر یہ شام و ساغر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ شمس و قمر یہ شام و ساغر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قمر یہ حکم رواں تمہارے لیے ہے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے غر کو پھیر دیا اشارے سے چیر دیا چھپے ہوئے غر کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا گئے ہوئے دل کو عصر کیا یہ تابوت تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے صبا وہ چلے 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 کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل کو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھولے لیوا کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لیے ہے بچ گئے تخلیق کائنات محمد عریب حیدرآباد سے تشریف لائیں جی مدینے کے قافلے رواں دوا ہے بہت ہی پیارا کلام اللہ پاک ہمیں بھی بات اب حاضر نصیب فرمائے آمین مدینے کے والی مدینے بلا لو یہ پیغام لے جا صبا جاتے جاتے پیغام لانا میری حاضری کا پیغام لانا میری حاضری کا برائے کرم مہرباں آتے آتے ادھر بھی نگاہیں کرم ہو خدا را کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ کبھی تو مقدر کا چمکے ستارہ میری عمر گزری تیری بارگاہ میں دعاؤں
दामन बिछाते बिछाते तेरे दर पे आऊं मैं बन के सुवाली, मेरे हाथ में तेरे रोज़े की जाली, मेरे हाथ में तेरे रोज़े की जाली, गरीबों के वाली, यतीमों के मौला, गरीबों के मौला, यतीमों के वाली। बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते, इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी मदीना देख लिया। बुला लो हम गरीबों को, बुला लो या रसूल अल्लाह, पे शबीरो शब्बे फातिमा है दे मदीने में, बड़ी देर कर दी बुलाते बुलाते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कलाम पढ़ा हमारे फरहान कादरी ने। ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, इससे मुतालिक उलमा कराम से पूछेंगे और आपसे मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद। नूर से जुड़ने की ये सौगात है, आसमां से नूर की बरसात है। नूर रहमान, इश्क रमज़ान। खुश आमदीद। पूरे पाकिस्तान में कमोबेश तमाम शहरों में अभी लोग सहरी कर रहे हैं। हम कराची में अपने स्टूडियोज़ में सहरी कर रहे हैं और रोज़ाना सहरी के इन बाबरकत लम्हात में हम इन लम्हात को ज़ाया करने के बजाय आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सेगमेंट लाते हैं मालूमाती, और रोज़ाना की तरह आज भी है। सेगमेंट का नाम है बहारे शरीयत। होठ भी नक्शे कदम बन गए, इतना चूमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली। रोज़ाना की तरह आज भी एक अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू होगी। हमारे माशरे में एक तबका है कि जो अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन बाद औक़ात माली मामलात की वजह से या खुदा न खास्ता कोई हादसात की वजह से उनके पास जो अपनी रकम होती है वो ख़त्म हो जाती है और उन्हें कर्ज़ लेने की नौबत आ जाती है। तो इस वाले से भी शरीयत मुतहरा ने हमारी रहनुमाई की है कि कर्ज़ कब लिया जाए और कर्ज़ देने वाले के लिए क्या हकाम है और कर्ज़ लेने वाले के लिए क्या हकाम है। पहली बात तो ये है कि जब किसी को ज़रूरत पड़े तो कोशिश करे कि कर्ज़ लेना ही ना पड़े, क्योंकि कर्ज़ को हदीस शरीफ में जो है दिन और रात के सुकून की बर्बादी कहा गया और ज़िल्लत भी कहा गया है। क्योंकि दायरे कि जब बंदा किसी कर्ज़ ले लेता है उसका हाथ किसके सामने फैलता है तो फिर उम्र भर उसके आगे अगरचे वो कर्ज़ वापस कर दे नज़र नहीं उठा पाता और आँख नहीं मिला पाता। तो एक तो ये मामला। दूसरा फरमाया कि बग़ैर ज़रूरत के किसी से सवाल न किया जाए। ये ऐसा है गोया कि अंगारा अपने हाथ में रखने के मुतरादिफ़ है। और फरमाया कि जो लोगों से मांगने का आदी होता है एक वक्त आता है कि फिर वो उसकी रूटीन बन जाती है, फिर वो मांगता रहता है अगरचे कर्ज़ के मामले में भी हो। तीसरी बात यह कि अपने अखराजात को एतदाल के साथ चलाया जाए, जो आमदन है उसी के अतबार से अखराजात को मेंटेन किया जाए। जैसे आज हमारी गुफ्तगू हुई थी काम की बात में कि इसराफ़ ना हो, फजूल खर्ची ना हो, ज़रूरियात से ज़्यादा बहुत सारी डिमांड्स ना हो, तो घर के मामलात क़नाअत के साथ चल सकते हैं। यानी जितना है जो है उसी में सीखना, उसी में रहना और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना। बहरहाल अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाती है कर्ज़ लेने की तो शरीयत की तरफ से हुक्म ये है कि अगर किसी से कर्ज़ मांगा जा रहा है
اور وہ دینے کی پوزیشن میں ہو قرض تو وہ قرض ادا کرے، یعنی اس کو قرض دے دے، اللہ تبارک و تعالی اس پر اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اور جب قرض لینے والا ہو تو جب قرض لے رہا ہے تو واپسی کی مدت کا بھی تعین کر دے کہ بھائی مجھے اتنی رقم چاہیے، اتنے عرصے کے لیے چاہیے، میں انشاءاللہ اتنے عرصے میں آپ کو ایک ساتھ واپس کر دوں گا، یا ہر مہینے میں اتنا دے کر آپ کو اتنے عرصے کے اندر واپس کر دوں گا۔ اور ہم نے کل یہ بات عرض کی تھی کہ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، جب بھی قرض کا لین دین ہو، کوئی بھی مالی معاملہ، تو اس کو لکھ لینا چاہیے اور اس پر گواہ بھی مقرر کر لینے چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کے انتقال ہو جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جناب اس پہ کوئی قرض ہو تو رابطہ کر لے، چونکہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے پیسے دے رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ جھگڑا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کوئی ہمیں کوئی دستاویز دکھائیں، کوئی لکھا ہوا دکھائیں، کس کام کے لیے تھے، کب لیے تھے، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی کسی کو اگر کوئی قرض دے رہا ہے تو وہ لکھ لے، اور کوئی قرض لے رہا ہے تو لکھ لے، تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بندہ جواب نہیں دے پاتا، تو ڈائری کے اندر موجود ہو کہ میں نے اس سے اتنے پیسے لینے ہیں اور اس کو اتنے پیسے دینے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ لوگوں سے پوچھا کرتے تھے اس شخص کا معاملہ کیا ہے، تو ایک شخص نے کہا کہ اس پر قرضہ ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اس نے کوئی مال چھوڑا ہے کہ جس سے قرضہ ادا کیا جائے، تو کہا کہ نہیں، مال بھی نہیں چھوڑا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی اور ہے کہ جو اس کے خاندان میں ذمہ داری لے کہ میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، کوئی آگے نہ بڑھا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، تو حضور نے آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھائی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرض دار مر جانا یہ کوئی اچھا عمل اور اچھا معاملہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ ایک شخص مجاہد جہاد کے لیے تلوار لیتا ہے، میدان میں جاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے جب وہ جہاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، لیکن اگر قرض اس کے ذمہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرماتا۔ تو قرض ایسا معاملہ ہے بلا ضرورت نہیں لینا چاہیے، اور اگر لے لیا تو اس کو وقت پر ادائیگی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے اپنے گھر کی کوئی چیز فروخت کر کے قرض ادا کرنا پڑے۔ قرض ادا اگر نہیں کرے گا بندہ اور استطاعت موجود ہے قرض ادا کر سکتے، ادا نہیں کر رہا، تو نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، نیکی کرنا باعث ثواب ہے، لیکن قرض کا گناہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے، یعنی قرض ادا نہ کرنے کا گناہ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، جب قرضہ آپ نے کسی کو دے دیا نا، اب جب اسے واپس لینا ہے تو کوشش کرے کہ اس کو مہلت دے، اگر واقعی وہ ادا کرنا چاہتا ہے اور کچھ ادا کر رہا ہے تو اس کو مہلت دے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ قرضہ ادا کر لے۔ حدیث شریف کے اندر جو باتیں بیان فرمائی ہیں ان میں یہ بات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ قرضہ رات کی نیند کو برباد کر دیتا ہے اور دن کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اچھا، بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس سے قرضہ لیا، اس کو دیا، اس سے قرضہ لے کے اس کو دیا، اس سے لے کر اس کو دیا، اور زندگی ان کی اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے۔ تو اپنا کام کاج کریں، محنت کریں، ساری چیزیں کریں، اللہ تعالیٰ سے رزق حلال میں برکت کی دعا بھی فرمائیں تو انشاءاللہ معاملات آسان ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بعد ایک شخص آیا، کہا کہ میرے پاس بہت بڑا قرضہ ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا تم وہ دعا کیوں نہیں پڑھتے جو ہمیں بتائی گئی ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک۔ کہا کہ اس کو پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے قرضے کو ادا کر دے گا۔ وہ شخص کچھ عرصے کے بعد آیا، کہا اللہ تعالیٰ نے میرے سارے قرضے کو ادا کر دیا۔ آخری بات فرمایا کہ جو شخص قرض کی ادائیگی کی نیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتا ہے جو قرض کی ادائیگی کے لیے اس کی مدد کرتا ہے۔ تو لہذا قرضہ جب لیا جائے تو اس کی ادائیگی کا ذہن بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معاملات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اہم معاملہ، بہت اہم مسئلہ بیان فرمایا مفتی اسحاق مدنی صاحب نے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، واپس لوٹیں گے، فرحان قادری سے سنیں گے کلام، اس کے بعد روحانی گلدستہ مفتی غلام دستگیر صاحب سے مختصر سے وقفے۔ نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سحری ہو رہی ہے اور دوران سحری سنتے ہیں ہم محمد فرحان قادری سے کلام۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے،
ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اور جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، ہاں جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، تو روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، اور ہم جیسے نکاموں کو بھلا کون نبھاتا، ہم جیسے نکاموں کو بھلا کون لگاتا، ہم جیسے نکاموں کو بھلا کون نبھاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ کیا بات ہے۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان فجر میں اور سحری کا وقت ختم ہونے میں بہت کم وقت باقی ہے، پانی وانی پی لیجئے، کراچی میں بھی کافی دیر ہے، کسی نعت کا ایک مصرع پڑھ دیں، اس کے بعد ہم اذان کی طرف جائیں۔ مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے ہیں، میں بھی آؤں گا، حضور کتنے ہی آتے میں بھی آؤں گا، مدینے قافلے جاتے میں بھی آؤں گا،
मुसीबत का है मदीने में, मदावर जो मुसीबत का है मदीने में, मुझे भी लोग सताते मैं भी आऊंगा, गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी, गुलाम आपके जितने गरीब हो फिर भी, गुलाम आते हैं जाते मैं भी आऊंगा, गुलाम आते हैं जाते मैं भी आऊंगा। और ये क्या हुआ गए उजागर को आज महफिल में, ये क्या हुआ गए उजागर को आज महफिल में, बस एक रटगी लगाते मैं भी आऊंगा, बस एक रटगी लगाते मैं भी आऊंगा, मदीने काफिले जाते गए मैं भी आऊंगा। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें हमारे बहुत ही प्यारे हज़रत अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब अपने मखसूस अंदाज़ में गुफ्तगू फरमाते हैं, हमारी परेशानी और मसाइल का रूहानी हल बताते हैं वज़ाइफ के ज़रिए, अस्माउल हुस्ना कुरानी आयात के ज़रिए। सेगमेंट का नाम है रूहानी गुलदस्ता। सुबह तैबा में हुए बटता है बाड़ा नूर का। अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत ज़्यादा ये मसाइल हैं कि लोग हमारे तरक्की को देखकर हसद करते हैं, हमारी शोहरत को देख के हसद करते हैं, हमारे बच्चों की तरक्की को देख के हसद करते हैं, तालीम को देख के हसद करते हैं, किसी के कारोबार को देख के हसद करते हैं, फिर दुश्मनी भी करते हैं। तो हासदीन और दुश्मनों से बचने का तरीक़ा क्या है, और तरीक़े के साथ साथ फिर कोई वजीफ़ा भी बताएं कि अल्लाह ताला हमें या हमारे घर वालों को या देखने सुनने वालों सबको हासदीन और दुश्मनों के मकर व फ़रेब से, उनकी नज़र से बचाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ये इतना बड़ा मसला है माशरे का कि जब से मुसलमान अहद रिसालत से दूर हुए और जो ये मुआशरा सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के ज़माने अक़दस जो ज़ाहिरी हयात थी हुज़ूर की, उससे दूर होता गया, मुसलमानों में ख़राबियाँ बढ़ती चली गई और सबसे बड़ी ख़राबी हसद पैदा हुआ। यानी दीगर ख़राबियाँ हैं लेकिन इसको बातनी गुनाह किया कहा गया। यानी अल्लाह ना करे मैं अगर आपसे हसद रखता हूँ तो ये या तो मुझे पता है या अल्लाह को पता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हासिद को भी पता नहीं होता कि हसद में मुब्तला हो गया हूँ, क्योंकि हसद क्या है? हसद ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला ने सामने वाले को जो नेमत दी है, चाहे वो औलाद की सूरत में, माल की है सूरत में, हुस्न जमाल की सूरत में, किसी भी सूरत में जो नेमत दी है अल्लाह ताला ने, उससे राज़ी ना होना। इसकी चंद सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि बंदा चाहे कि बस ये इससे छिन जाए और मुझे मिल जाए, हाँ, या है कि इससे छिन जाए चाहे कि मुझे मिले ना मिले, हाँ, या इससे छिन जाए मेरी बेटी को मिल जाए, वगैरह वगैरह। तो ये हसद की सूरतें हैं। और महसूद हासिद जो होता है वो कब राज़ी होता है? इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला ने इह्या उल उलूम में लिखा है कि हासिद कब राज़ी होता है? फरमाया हासिद उस वक्त राज़ी होता है जब महसूद की नेमत छिन जाती है, बस उससे कम पे वो राज़ी नहीं होता है। और दर हकीकत ये हासिद, इमाम गज़ाली ने एक बुज़ुर्ग का कौल लिखा है, ग़ालिबन अब्दुल्लाह बिन मुबारक जिनका आज तज़किरा आया, अच्छा, उनका वो कौल लिखा है कि हासिद ऐसा है जैसे वो पत्थर पे मुक्का मार रहा है,
تو پتھر پہ جب بندہ مکہ مارے گا تو اس کو پتھر کو کیا نقصان ہونا ہے؟ ہاتھ کو ہی نقصان ہوگا. تو حاسد جب کسی محسود سے حسد کرے گا تو اس کو نقصان ہی ہوگا. اچھا ایک بات تو یہ. دوسرا یہ کہ حسد کیا کس سے جاتا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل ذی نعمت محسود او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا کہ ہر نعمت والے سے لوگ حسد کریں گے. تو اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں جہاں جہاں میں، اللہ نے دیکھیں ہر ایک کو ایک الگ نعمت سے نوازا ہوتا ہے. کسی کو بولنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، نہیں نعت خواں آتے ہیں، نعت خوانوں کو پڑھنے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے. کسی کو کاروباری ذہن کی وسعت عطا کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، آئیڈیاز اس کے کاروبار دماغ میں آتے ہیں. تو اب جب وہ نعمتیں اللہ رب العالمین کی مختلف لوگوں میں ہوتی ہے اور حسد ہو جاتا ہے، تو پہلی بات تو ہے کہ حسد، اگر آپ کو اللہ نہ کرے کسی سے حسد ہو رہا ہے، یہ میں سننے والوں کو اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، تو پہلے تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ پاک اس نحوست سے میری جان چھڑا دیں. اور جس نعمت سے حسد ہو رہا ہے اس نعمت میں اس کی ترقی کے لیے دعا کریں. اور یہ کتنا بڑا حاسد کا شر ہوگا کہ آپ بتائیں، اندازہ لگائیں کہ اس کے لیے وحی نازل کی گئی. نبی کریم علیہ السلام پر جب لبید بن عاصم کی یہودیوں کی بیٹی نے جادو کیا اور جسم اقدس پر ظاہری اعضاء پر جادو ہوا، تو اللہ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کی. اور سورہ فلق کی آخری آیت میں آپ غور کریں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ، اے محبوب آپ کہیے میں پناہ مانگتا ہوں صبح پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. اس سے من شر ما خلق، جو شر اس نے پیدا کیا ہر شر سے پناہ مانگتا ہوں. ومن شر النفاثات فی العقد، یہ بیان کرتے کرتے آخر میں قرآن نے فرمایا ومن شر حاسد اذا حسد، کہ میں حاسد کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے. اچھا وہ حاسد کوئی اگر ہو جائے، اچھا یہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں کہ مسلمان دشمن نہیں ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا ہاں، جب بھی آپ کوئی وظائف پڑھیں، جیسے ہم حزب البحر پڑھتے ہیں یا دیگر وظائف پڑھتے ہیں، اس میں عدو کا ذکر ہے، عدو، دشمن، تو اس سے مراد مسلمان نہیں ہے. اچھا کوئی مسلمان کسی مسلمان کا دشمن نہیں ہوتا ہے. تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں نفرتیں ہو رہی ہیں آپس میں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، تو وہ ہم اپنے اردو میں اور عام فہم زبان میں دشمن کہہ دیتے ہیں، ورنہ مسلمان دشمن نہیں ہوتا ہے، مسلمان حاسد ہوتا ہے. دشمن کون ہے؟ قرآن نے فرمایا انہ لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. واضح دشمن کہا گیا قرآن نے، تو نفس امارہ ہے، مردود شیطان ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. ہاں مسلمان کوئی حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ سامنے والے کی نعمت کو نظر لگ جاتی ہے، اور بعض اوقات اس میں بندشیں بھی کروائی جاتی ہیں، بعض اوقات وظائف تک پڑے جاتے ہیں. یقین مانیے قبلہ یہ عالم ہے کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ باقاعدہ بھابھی کی تصویر لے کر آئیں گے جن اس کی زبان بند کر دو. اچھا اب اگر میاں بیوی میں محبت زیادہ ہے، آپ کا بھائی اور بھابھی کی محبت زیادہ ہے، ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک محفوظ و مامون فرمائے. تو میں اس کے لیے ایک وظیفہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ کوئی حاسد ہو، کیسا ہی دشمن ہو، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے درود تاج تحریر فرمایا ہے، جنہوں نے حزب البحر ہمیں عطا فرمائی ہے، شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے سر الجلیل فی احکام حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اچھا یہ قرآن پاک کی آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک سے زائد مقام پر قرآن نے بیان کی. تو آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق کا واقعہ لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اسے آ کر کہا کہ حضور آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، میں بڑا پریشان ہوں، میرے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت میں پریشان ہوں اور میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، میری نعمتیں چھن رہی ہیں، مجھ پر بندشیں آ رہی ہیں. تو آپ نے اس سے پوچھا، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں. آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ایک بندہ حافظ قرآن ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے قرآن میں یہ آیت ہے کہ دشمن جس سے تباہ ہو جاتے ہیں پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. اچھا چنانچہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس وقت دنیا جہاں میں جتنے لوگ سن رہے ہیں، جہاں بھی یا بعد میں بھی یہ کلپ سنا جائے گا، تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کا جو عدد بنتا ہے وہ بنتا ہے 450، کہ یا تو روزانہ 450 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اتنا ہی وکیل تک، بس وکیل تک پڑھنا ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور کیا ہی اچھا کارساز ہے. اور اگر کوئی 450 نہ پڑھ سکتا ہو
تو شیخ فرماتے ہیں کہ وہ 45 مرتبہ صبح اور 45 مرتبہ شام کو یہ وظیفہ پڑھ لے، انشاءاللہ نہ اس کو کوئی دشمن پیچھے کر سکے گا. جیسے آفیسز میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کی کارڈ کرتے ہیں، کوئی اس کی کارڈ نہیں کر پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو دونوں جہاں کی عزت عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ. نور سے جڑنے کی یہ سوغات ہے، آسماں سے نور کی برسات ہے. نور رحمان، عشق رمضان. خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہیں عرفان غازیانی، کلام پیش کریں گے. اول مخلوق للہ، تجھے بعد خدا یکتا جانا، ہو ساری خدائی کے داتا، تمہیں مالک کنز خدا جانا. ہے ذکر بڑا اونچا تیرا، تجھے ہم نے خدا کی عطا جانا. لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا. سیلاب تلا تم خیز اٹھا، ہر سمت ہے ایک ہلچل برپا. گردش میں سفینہ آنے لگا، اب حال نہ جانے کیا ہوگا. تیری ذات ہے دافع رنج و بلا، اے نوح کی کشتی کے مولا. البحر علا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا. منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، موری نیا پار لگا جانا. کہتی ہے یہی چشمے پرنم، میری دیداوری کا رکھ لو بھرم. میرے خواب میں اے سرکار امم، ایک
ایک بار تو کیجے رنجا قدم کیا عرض کروں فرقت کے ستم ہے مجھ پہ پڑا ایک کوہ علم انا فی عطشوں وسخا کا تم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم اے گیسوئے پاک اے ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب اس کلام کی بڑی خصوصیات ہیں، زبانیں بھی بہت ہیں اس میں اور شاعری بھی کمال کی ہے، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ امام عشق و محبت امام احمد خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ ایک شاہکار ہے، اور حضور علیہ السلام کی جس طرح اس میں مدح سرائی کی گئی اس کلام میں، اور جس طرح استغاثہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، گویا ایک ہمارے لیے بھی تعلیم ہے اس کے اندر. اور وہ تعلیم کیا ہے کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہو اللہ نے پوری کائنات، حالانکہ وہ قادر ہے، حاکم مطلق ہے، مالک کل ہے، لیکن کائنات میں اس نے ایک ذات ایسی پیدا کی ہے اور وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس، کہ تمام کائنات کی حاجت روائی کا مرکز اور منبع حضور کی ذات کو بنا دیا. سبحان اللہ. کلام سنتے ہیں اور کچھ دیر میں اذان فجر کی طرف ہم جائیں گے. کلام سنتے ہیں اس کے دوران انشاءاللہ. جی عریب. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، کاش آقا فرما دے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو. جناب
زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. کراچی اس کے مضافات میں اذان فجر میں کچھ منٹس باقی ہیں، تو آج اس نشست کا اختتام مفتی صاحب کی دعا سے کرتے ہیں، اور دعا کے فوراً بعد ہم اذان فجر کی طرف چلیں گے، اور اذان فجر اسی اسٹوڈیو سے لائیو آپ کے سامنے پیش کی. مفتی صاحب دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا ارحم الراحمین. قبولیت کے لمحات ہیں. اے اللہ عشرہ رحمت کی یہ الوداعی ساعتیں، اے خالق اے مالک، اے اللہ ہم تیری رحمت کے سوالی ہیں. اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. اے خالق اے مالک، جتنے مسلمان ہمارے عزیز رشتہ دار والدین فوت ہو گئے، سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا رحمان یہ قبولیت کے لمحات میں بے روزگاروں کو حلال روزی عطا کر دے، بے اولادوں کی سنی یودوں کو آباد کر دے. یا رحمان جو مشکلات میں ہیں تو سب کی مشکلات میں آسانی عطا فرما. بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، بے قراروں کو قرار عطا کر، بے سکونوں کو سکون عطا کر، بے اطمینانوں کو اطمینان عطا کر. اور اے رحمان اے رحیم، جتنے بے گھر ہیں، کرائے کے گھروں میں ہیں، مولا انہیں عالی شان ذاتی گھر عطا فرما. یا رحمان یا رحیم، اے اللہ جو صاحب اولاد ہیں، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، بخشش اور عزتوں کا ذریعہ بنا، دنیا والوں کی محتاجی سے محفوظ فرما. اے خالق جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، اے خالق محبتوں میں تبدیل فرما دے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، خوش نصیب سوئے حرمین روا دواں ہیں، جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے. اے اللہ ان خوش نصیبوں میں تو ہمارا بھی نام شامل فرما دے. اس سال بیت اللہ شریف کی حاضری عطا فرما، حج مبرور کی سعادت عطا فرما. یا رحمان یا رحیم، جتنے بیمار شامل دعا ہیں، اے اللہ قبولیت کے لمحات کے صدقے ان بیماروں کو شفا عطا کر دے. اے خالق و مالک، اس وقت جو دعا ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اے خالق و مالک تو سب کی دعاؤں کو مقبول و مستجاب فرما لے. جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کراچی میں اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے. آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة، حي على حي على الفلاح،
حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا